नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि हबली हुक्मा व अलहिक़नी बिस्सॉलिहीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब बहनें खैरियत व आफियत से हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, खैरियत व आफियत से रखें, खुश रखें, सरो शादाब रखें और अल्लाह ताला अपनी इस किताब से आप सबको जोड़ कर रखें। आयत नंबर 32 से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वद्रिब लहुम मसलन रजुलैन, बयान कर दो उन्हें मिसाल रजुलैन, दो मर्दों की या दो लोगों की। जअलना लिअहदिहिमा जन्नतैनी, उन दोनों में से एक को हमने दिया जन्नतैन, दो बागात, मिन आनाब, अंगूर के, व हफफनाहुमा बिनख्ल, और उसका इहाता किए हुए थे, यानी कि उन दो बागों का इहाता हुआ था खजूर के दरख्तों से। जैसे आज के ज़माने में हम फेंसिंग करते हैं, तो इसी तरीके से अंगूर के बागात, जो दो बागात थे, उसकी फेंसिंग किससे हुई थी? बाड़ जिसे कहते हैं, खजूर के दरख्तों से। वजअलना बैनहुमा ज़रआ, और हमने बनाया था उन दो बागों के दरमियान खेत। किल्तल जन्नतैनी आतत, वो दोनों बाग देते थे आतत उकुलहा, अपनी फसल, अपने फल। वलम तज़लिम मिन्हु शैया, और नहीं उसमें कुछ भी कमी करते थे। यानी कि वो बागात भी कैसे थे? फलदार थे, बहुत सारे उसमें जो है पैदावार अच्छी होती थी। वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरा, और हमने जारी कर दिया था उसके दरमियान, उन दो बागात के दरमियान, नहरा, नहर को। यानी कि पूरा डिस्क्रिप्शन है कि उसे किस तरीके से अल्लाह ताला ने बेहतरीन माल दौलत से नवाजा था। वकान लहु समरुन, और था उसके लिए समरुन, फल। फ़क़ाला लिसाहिबिही, तो उसने कहा अपने दोस्त से, वहुवा युहाविरुहु, जो उसके साथ बातें कर रहा था, अना अक्सरु मिनका मालो, मैं तुमसे ज्यादा माल रखता हूँ, व अअज़्ज़ु नफरा, और ज्यादा मेरे पास जो है जमात है। जमात में क्या मतलब है? नौकर चाकर हैं या औलाद हैं और रिश्तेदार हैं और चाहने वाले। क्योंकि हम देखते हैं कि जो गरीब और मिस्कीन होते हैं उनसे दोस्त भी कटे हुए रहते हैं, रिश्तेदार भी दूर दूर ही रहते हैं, लेकिन जो दौलतमंद रहता है, जो मालदार आदमी है, उसके आसपास बहुत सारे लोगों के ग्रोह होते हैं, अपने भी होते हैं, रिश्तेदार भी होते हैं और दोस्त अहबाब भी होते हैं और सवाली भी होते हैं। वदखल जन्नतहु, वो दाखिल हुआ अपने बाग में, वहुवा ज़ालिमुन लिनफ्सिही, और उसने अपने नफ्स पर जुल्म किया। क्या जुल्म किया? अपने नफ्स पर, यानी कि अपने ऊपर। और कुरान के एतबार से अपने ऊपर जुल्म करने का मतलब हमेशा होता है कि गुनाह करना। अब उसने क्या गुनाह किया था? क्या गुनाह किया? क़ौला, उसने कहा, मा अज़ुन्नु अन तबीदा हाज़िही अबदा, मैं यकीन रखता हूँ कि कभी भी तबाह नहीं होगा। वमा अज़ुन्नु, और नहीं मैं यकीन रखता, अस्साअत क़ाइमा, कि साअत यानी कि घड़ी कायम होगी, यानी कि क़यामत होगी। वलइन रुदित्तु, और अगर मैं लौटाया गया, लौटाया जाना इसका मतलब क्या है? कि दोबारा उठाया जाना। अगर एक तो मैं इस बात पर यकीन नहीं रखता कि क़यामत कायम होगी, और दूसरा अगरचे क़यामत कायम हुई और अल्लाह ताला ने लोगों को दोबारा जिंदा किया, तो भी मैं लौटाया जाऊंगा, इला रब्बी, मैं अपने रब की तरफ लौटाया जाऊंगा, लअजिदन्न खैरम मिन्हा मुनक़लबा, मैं जरूर पाऊंगा इससे भी बेहतर। क़ाला लहू साहिबुहु, तो कहा उसके दोस्त ने उससे, जिससे वो बातें कर रहा था, वहुवा युहाविरुहु, जो उससे गुफ्तगू कर रहा था या बात कर रहा था, अकफरत बिल्लज़ी खलक़का मिन तुराबिन, क्या तुम इनकार करते हो उसका जिसने पैदा किया तुम्हें मिट्टी से,
ثم من نطفۃ پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا پھر تمہیں ٹھیک ٹھاک کیا، پورا یعنی کہ پورا ایک انسان بنایا۔ لیکن هو اللہ وہ رب ہے، ربی میرا، ولا اشرک اور نہیں میں شریک کرتا، بربی احدا اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی۔ ولولا اور کیوں نہیں، اس دخلتا جب تم داخل ہوئے، جنتک اپنے باغ میں، قلتا تم نے کہا، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو اللہ چاہے وہی ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں خفیہ میننگ کیا ہے، جو اللہ چاہتا ہے، لا قوت الا باللہ اور نہیں قوت مگر اللہ کی۔ ان ترنی اگر تم دیکھتے ہو مجھے، انا کہ میں، اقل کم تر ہوں، من کا تم سے، مالوں و ولدا مال میں اور اولاد میں، فعسا پھر ممکن ہے، ربی میرا رب، ان یؤتینی کہ دے وہ مجھے، خیرم بہتر، من جنتی کا تمہارے باغ سے بھی بہتر، ویرسلا اور بھیج دے، علیہا اس پر، کس پر، تمہارے باغ پر، حسبانا من السماء آسمان سے کوئی مصیبت، فتصبحا پھر وہ ہو جائے، صعیدا زلقا چٹیل میدان، یعنی کہ اب جو تمہارا باغ ہے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر کوئی آندھی یا طوفان یا کوئی بھی مصیبت بھیجے اور پھر تمہارا باغ جو ہے پورا برباد ہو کر بس ایک چٹیل میدان بن کر رہ جائے۔ او یصبح ماؤہا غورا یا پھر ہو جائے اس کا پانی گہرائی میں چلا جائے، یعنی کہ باغ کی سرسبزی یا شادابی کس سے ہے، پانی سے ہے، اور اگر پانی ہی میسر نہ ہو تو کیا ہوگا، باغ پورا سوکھ جائے گا۔ تو ممکن ہے کہ تمہارے باغ میں جو پانی کی وجہ سے اچھے پیداوار ہو رہی ہے، اچھی فصلیں ہو رہی ہیں، وہ پانی کو ہی اللہ تعالیٰ ختم کر دیں۔ فلن تستطیع پھر ہرگز تم نہیں استطاعت رکھتے، لہو طلبا کہ اس کو تم حاصل کرو، یعنی کہ اس وقت تمہارے پاس جو کچھ بھی نعمتیں ہیں وہ اللہ کی رضا اور مرضی سے ہے، تم اگر اپنے سے اسے حاصل کرنا چاہو تو یہ کبھی ممکن نہیں ہوگا۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ اور گھیر لیا اس کے پھلوں کو، فَأَصْبَحَ تو ہو گیا، يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ وہ اپنے ہاتھوں کو ملتا رہ گیا، عَلَى اس پر، یعنی کہ یہاں پر گھیر لیا اس کے پھلوں کو، اس کا مطلب کیا ہے کہ واقعی اس کے باغ پر جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی آفت آئی اور وہ سب کچھ تباہ ہو کر رہ گیا، اور وہ جو کچھ بھی اس نے اپنے اس باغ پر انویسٹمنٹ کیا تھا، خرچ کیا تھا، محنت ہے، پیسہ ہے، اس پر جو ہے وہ ہاتھ ملتا رہ گیا، یعنی کہ ہاتھوں سے ضائع ہو گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا اور وہ سب کچھ اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، یعنی کہ جو انگور کے باغات تھے، انگور کے جو بیل وغیرہ چڑھائے جاتے ہیں چھتریوں پر، وہ سارا کچھ، یعنی کہ اس عبارت میں مطلب اس کا کیا ہے کہ سب کچھ اس کا باغ جو ہے ٹوٹلی کمپلیٹلی تباہ ہو گیا۔ وَيَقُولُ اور اب وہ کہنے لگا، یا لیتنی کاش کہ میں، لم اشرک نہیں شریک کرتا، بربی میرے رب کے ساتھ، احدا کسی کو بھی۔ اب اس کو جو ہے سمجھ آئی اور یہ کہہ رہا ہے کہ کاش کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوتا۔ یہاں پر اس نے کس کو شریک کیا تھا؟ اپنے آپ کو ہی شریک کیا تھا، یعنی کہ اس کا کہنا کیا تھا کہ یہ جو کچھ بھی ہے میرے پاس، گویا کہ اس نے سمجھ لیا تھا کہ وہ اپنی صلاحیت سے اس نے حاصل کیا ہے، اور دوسرا اس نے اللہ کی اس آیت کو جھٹلایا تھا کہ دوبارہ زندے کیے جائیں گے اور ان کا جو کچھ بھی ان کے اعمال ہیں اس کے مطابق ان کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ بلکہ یہ کیا سوچ رہا تھا، ایک تو قیامت قائم نہیں ہوگی، اور دوسرا اگر قائم ہوگی تو اس کا یقین کیا تھا کہ شاید وہاں پر اعمال نامہ جانچا نہیں جائے گا، بلکہ یہاں پر اس کو بہترین دیا گیا ہے تو وہاں پہ بھی اس کو بہترین دے دیں گے۔ اور اس وجہ سے اس کا ساتھ جو دوست تھا وہ کیا کہہ رہا ہے، وہ اس کو نصیحت کر رہا ہے کہ کیوں کر تم اس رب کا انکار کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے بنایا، یعنی کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا جب تم کچھ نہیں تھے، یعنی کہ مٹی سے بنایا پھر نطفے سے بنایا، تو اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جب تم مر جاؤ گے تو دوبارہ تمہیں زندہ کرے گا۔ اور دوسرا جو اسے اپنی اس بات پر
ایک رشک تھا، یا اپنی اس بات پر اسے ایک پرائڈ تھا کہ اس کے پاس بہت ساری دولت ہے اور بہت سارا ایک بڑا گروہ ہے اس کے پاس. تو کہہ رہا ہے اس کا دوست کہ تم نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، یعنی کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کی رضا سے ہے، اللہ نے چاہا اس لیے میرے پاس ہے. تو اس لیے یہاں سے بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں، یعنی کہ اس سے سیکھنے والی باتیں کیا ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے اپنے پاس ہے نعمتیں ہیں، اس پر جو ہے ہمیں ہمیشہ اللہ کا شکر گزار بندہ بن کر رہنا ہے، اور اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنا چاہیے. کیونکہ اس کی بھی فکر تھی کہ اگر میں قیامت قائم ہو جائے گی اور مجھے لوٹایا جائے گا، یعنی کہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، یعنی کہ پاسبلٹی ہے اس کے پاس، تو ہم مومنوں کو تو یقین ہے کہ ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو ہمیں اس اپنی آخرت کی تیاری میں جو ہے جڑ جانا چاہیے. اور کیا کہہ رہا ہے کہ کیوں نہیں کہا تم نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. تو یہاں سے بھی جب کبھی ہم کسی کے پاس مال و دولت دیکھیں، نعمتیں، یعنی اپنے سے بہتر حال میں کسی کو دیکھیں، تو انہیں اسی طریقے سے دعا دینا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یعنی کہ ہم کسی اپنے دوست یا بھائی یا کسی رشتہ دار سے اس لیے اپنا دل تنگ کر رہے ہیں کہ اس کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں، تو یہ جو ہے دینے والا اصل میں اللہ ہے. تو ہم اگر اس پر کسی طرح کا حسد کر رہے ہیں تو گویا ہم اللہ سے اپنی ناراضگی ظاہر کر رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کیوں اتنی ساری نعمتیں دیں. یہ تو اللہ تعالیٰ ہے جو اپنی مرضی جہاں جسے چاہتا ہے وہ بادشاہت بھی دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ فقیری بھی دے دیتا ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ یہ بتا رہا ہے، اس کا دوست آہستہ الفاظ میں، دبے الفاظ میں اسے بیان کر رہا ہے کہ اس پر اتنی کیوں تم اترا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے چاہے تو مجھے اس سے بہتر دے سکتا ہے. تو آج اگر ہماری زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں یہ بات کہیں پر کھٹک رہی ہے کہ دوسروں کے پاس ہم سے بہتر نعمتیں ہیں، تو اس پر ہمارا دل تنگ ہونے کی بجائے ہمیں اپنے رب سے مانگنا چاہیے، اپنے رب سے گمان رکھنا چاہیے کہ یا اللہ تو ان سے بھی بہتر نعمتوں کو ہمیں نواز سکتا ہے، تو ہمیں بھی بہترین نعمتوں سے نواز، تو ہمیں بھی بہترین سے بہترین عطا فرما، چاہے مال و دولت کا معاملہ ہو یا نیک اور صالح اولاد ہو، یا اپنے لیے ہدایت کی دعائیں ہوں، اپنے لیے بہترین ایک آخرت کی دعائیں ہوں. اللہ سے ہمیں مانگ کر لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے حق میں بھی بہترین فیصلے کر. کسی نیک انسان کو دیکھیں تو خود کو یہ بھی دعا مانگیں کہ اللہ تو ہمیں بھی نیک اور صالح اپنے قریبی بندوں میں سے بنا لیں. کسی کو کی اولاد آپ کو بہترین کامیاب نظر آتی ہے تو دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمارے اولاد کو بھی تو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما. کسی کے پاس مال و دولت ہے تو آپ یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں بھی تو ہمارے مال و دولت میں بھی تو ترقی عطا فرما. یہ یعنی کہ اس سے جیسے کہ بتایا گیا ہے کہ قرآن میں اصل میں شفا ہے دلوں کی بیماری کی، دلوں کی بیماریوں کی جو ہے شفا ہے. تو دلوں کی بیماریاں یہی ہوتی ہیں کہ ہم اپنے دل میں ہی کسی کے لیے برا چاہ رہے ہوتے ہیں، حسد کر رہے ہوتے ہیں، کسی پر ہم کڑ رہے ہوتے ہیں، کسی کو بد دعا دے رہے ہوتے ہیں. تو قرآن کی اتنی خوبصورت آیتیں جس میں اتنی پیاری باتیں ہیں، پڑھنے کے بعد انسان کا دل بالکل صاف ہو جائے گا ہر طرح کے غم و غصے سے. یعنی کہ انسان صرف اس لیے بھی غم و غصے میں مبتلا رہتا ہے کہ اس کا کوئی دوست ہے یا کوئی رشتہ دار ہے جو اس سے بہتر حالت میں ہے. تو اس طرح کی آیتوں کو پڑھنے سے ہمارا دل جو ہے مطمئن ہو جاتا ہے، اطمینان میں آ جاتا ہے کہ ہم جس نے اس کو یہ ساری کچھ نعمتیں دی ہیں وہی ہمارا بھی رب ہے. اگر اللہ نے فیصلہ کیا ہے ان کو یہ سب چیزیں عطا فرمانے کا، تو وہی رب جو ہے ہمارے حق میں بھی یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس سے بھی بہترین نعمتیں ہمیں بھی عطا فرمائیں. تو ایک مومن کو اپنے رب سے نیک گمان بھی ہونا چاہیے، اور جو کچھ بھی اسے مانگنا ہے اپنے رب سے ہی مانگنا ہے. اور اپنے کسی بھائی رشتہ دار کے پاس نعمتوں کو دیکھتا ہے تو اسے دعا یہی کرنا چاہیے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. اور اپنے پاس بھی کسی طرح کی اللہ کی نعمتیں ایسی ہیں جس کو دیکھ کر اس کا دل خوش ہو رہا ہے، تو یہ نہ سوچیں کہ میری وجہ سے، میری کسی بھلائی یا میری کسی قابلیت، میری کسی علم، ڈگری، کسی بھی وجہ سے مجھے یہ حاصل ہوا ہے، بلکہ فوراً یہی کہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. یعنی کہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے اس لیے ہے کیونکہ یہ اللہ نے چاہا اور اللہ نے مجھے عطا فرمایا.
اسے حاصل کرنے کی جو ہے کچھ بھی میرے اندر کوئی قوت نہیں تھی، کوئی قدرت نہیں تھی۔ اور تیسری بات ہم نے کیا دیکھا یہاں پہ کہ واقعی میں جو کل تک اپنے مال و دولت پر اترا رہا تھا، آج اچانک سے اس کی ساری دولت ختم ہو کر رہ گئی۔ تو ہمیں جب ہمارے پاس نعمتیں ہیں تو ہمیں اللہ کے اور زیادہ قریب ہونا چاہیے، شکر گزاری کے ساتھ ساتھ اس خوف سے کہ کہیں اللہ کی نعمتیں ہم سے چھین نہ جائیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک، یعنی کہ میں پناہ مانگتا ہوں کہ تیری نعمتیں مجھ سے ختم ہو جائیں، مجھ سے ضائع ہو جائیں۔ تو ہمارے اندر جب ہم دیکھیں گے ہمارے پاس اللہ کی کسی بھی طرح کی نعمت ہمارے پاس موجود ہے تو انفیکٹ ہمارے اندر اللہ کا خوف زیادہ ہونا چاہیے، اس پر اترانے کی بجائے، اس کو دکھا کر لوگوں پر اپنی فوقیت جتانے کے بجائے اللہ کے سامنے زیادہ ہمیں عاجز بن کر رہنا ہے کہ اللہ آج یہ تو نے نعمتیں دی ہیں تو کہیں ہماری کسی غلطی، کسی گناہ، کسی ریاکاری یا کسی اپنے تکبر کی وجہ سے ہم یہ ساری نعمتیں کھو نہ بیٹھیں۔ اور وہیں اگلی آیت میں کیا آتا ہے کہ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا ہوتا۔ یہ ہم اپنے رب کی نعمتوں کو، یعنی کہ اپنے رب نے جو اپنے فضل و کرم سے ہمیں عطا کیا ہوتا ہے، جب ہم اس پر اپنی عقل کو یا اپنی صلاحیتوں کو ذمہ دار سمجھ رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح سے اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ اپنی قابلیت کو شریک کرنا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ آخرت میں تمہیں اٹھایا جائے گا اور تمہارے اعمال کے مطابق تمہیں دیا جائے گا، اور انسان خود سے ہی اسی دنیا میں فیصلہ کر رہا ہے کہ آخرت میں جنت چلا جاؤں گا یا میں بہت نیک انسان ہوں۔ اکثر ایسے لوگ ہم اپنے آس پاس دیکھتے ہیں کہ اپنی نمازوں، اپنی عبادت، اپنی روزوں پر وہ یہی گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں تو بہت نیک انسان ہوں، اور نعمتیں بھی اس نے زیادہ پالیں تو اس پر بھی اسے تکبر یہی ہوتا ہے کہ میں بہت اچھا انسان ہوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو ایک مومن کا کیا یقین ہونا چاہیے؟ یہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے دیا ہے، اس میں میری کوئی خوبی نہیں، کوئی میری اس میں قابلیت نہیں، اس میں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ میرے پاس نعمتیں ہیں تو میں بہت نیک ہوں، میرا رب مجھ سے بہت خوش ہے اس لیے یہ سب کچھ مجھے دیا۔ اور کوئی ساتھ والا اگرچہ اس کے پاس کم نعمتیں ہیں تو خود سے اس کے بارے میں یہ ججمنٹل ہو جائے ہم کہ ہاں اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، ہاں اس نے وہ ایسا ہے ویسا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کہاں اس سے خوش ہوگا۔ یعنی کہ سارے فیصلے ہم اپنے ہی دماغ سے لے رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے علم کے ساتھ، اللہ کے فیصلوں کے ساتھ اپنی عقل، اپنی سمجھ، اپنی صلاحیتوں کو بھی جو ہے ہم شریک کر رہے ہوتے ہیں، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے۔ اور اگلی آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، اور نہیں ہوا اس کی اس جماعت سے، یعنی کہ جس گروپ آف پیپل سے، جس ایک بڑے ایک گروہ سے، کہ میرے پاس نوکر چاکر ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، بہت سارا ایک میرے پاس جتھا ہے، اس پر جو وہ اترا رہا تھا وہ بھی اس کی کسی طرح سے مدد نہیں کر سکا۔ من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما کان منتصرا، اور نہ ہی وہ خود بھی جو ہے اپنی ہاتھ سے جو نعمت زائل ہو گئی اس کو حاصل کرنے کی وہ قدرت رکھ سکتا تھا۔ تو یہاں پہ بھی ہمیں جب کبھی یہ گمان ہونے لگے کہ میرے تو فلاں فلاں کے ساتھ کانٹیکٹس ہیں، بہت انفلوئنشل آدمی ہے، میرا تو فلاں کے ساتھ اچھی دوستی ہے اور وہ میرا کام بنا دے گا، یہ بھی ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ ہم شرک کر رہے ہوتے ہیں، شریک کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور کو جو ہے شریک کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے کاموں کو سنوارنا بگاڑنا بھی جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہمارا کوئی کام بن رہا ہے تو وہ بھی اللہ کے اذن سے، اور کوئی کام بگڑ رہا ہے تو وہ بھی کہیں نہ کہیں ہماری ہی کوئی برائی ہوتی ہے، کوئی برا عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ہم اللہ کی نعمتوں کو ہمارے ہاتھوں سے گوا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے مال و دولت پر یا اپنے پاس جو بھی ریسورسز ہیں اس پر جو ہے اترا کر اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ کو ہی سب سے زیادہ جو ہے ہماری زندگی میں، یعنی کہ ہم بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، یہ ہمیں کسی حال میں نہیں بھولنا چاہیے۔ ہمیں یہ یقین رکھ کر یہ یاد دہانی کے ساتھ اپنے آپ کو بار بار یاد دہانی کرانا ہے کہ ہماری ہر سانس
اور ہمارا ہر کام جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. وہ جیسا چاہے ہمارا دن گزرے گا، وہ جیسا چاہے ہمارا دن اسی کے مطابق جو ہے ہمارا دن ختم ہوگا. تو اس لیے صبح و شام جو ہے ہمیں اپنے رب کے ہی ساتھ جڑے رہنا ہے، اپنے رب کی ہی تعریفیں کرنی چاہیے، اور اپنے رب سے ہی مانگتے رہنا چاہیے، اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ کی ناراضگی سے بچنے کی بھی ہمیں کوشش کرنا چاہیے. ہنالک الولایۃ للہ الحق، اور وہیں ثابت ہو گیا کہ اللہ کی ہی جو ہے ولایت ہے، یعنی کہ اللہ کے ہی پاس ساری قدرت ہے. ہوا خیر ثوابا و خیر عقبا، اور وہی ہے جو بہترین بدلہ دینے والا ہے، اور وہی ہے جو بہترین انجام تک بھی پہنچانے والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالی ہمارے ہر عمل پر جو ہے نظر رکھے ہوئے ہے، اور وہی ہمارے ہر بہترین عمل کے بدلے ہمارے حق میں بہترین بدلہ عطا فرمائے گا. اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ہر کام کا جو ہے ایک انجام ضرور ہوگا، اور ہر اچھے کام کا انجام اچھا ہوگا، اور ہر برے کام کا جو ہے برا ہی انجام ہوگا. یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم جو مرضی چاہیں، جیسی مرضی چاہیں ہم زندگی جئیں، لیکن جو اس کا انجام ہے وہ ویسے ہی ہوگا جیسے ہم چاہ رہے ہیں. تو اللہ کے سامنے ہمیں اپنے آپ کو عاجز بنائے رکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہمیں جڑنے کی کوشش کرنا چاہیے. اللہ کی تسبیحات کے ذریعے، اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کرتے ہوئے، اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس کا قرب ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں، نفلی نمازیں ہیں، نفلی روزے ہیں، کیونکہ فرض تو فرض ہے، لیکن اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں نفیلوں کو بھی جو ہے تھامنا ہے، چاہے نفیل روزے ہیں، نفیل نمازیں ہیں، اور اس کے علاوہ دن رات جو ہے اپنی زبان پر اللہ کا ذکر رکھنا ہے، اور ہر ان تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے جس سے ہم اللہ کی ناراضگی کے قریب ہوں گے. ہمیں کوشش کیا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کریں، بجز اس کے کہ ایسے کام کریں کہ ہم اللہ کی ناراضگی کے قریب ہو جائیں. تو بہنوں کوشش کرتے رہیں کہ ہم اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کے مقرب بندے بن جائیں، اللہ کے مخلص بندے بن جائیں. اور جیسے کہ سورہ فاتحہ میں ہم دن رات پڑھتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تو اللہ کے نیک اور مخلص بندے بننے کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ہی مدد کی ضرورت ہے. ہم اپنے طرف سے کوشش بھی کرتے رہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے بھی رہیں کہ اللہم اجعلنا من عبادک الصالحین وجعلنا من المقربین وجعلنا من المحبین. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.